बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुसरत हारिस और ये सेशन हमारा एक्सक्लूसिवली बेस्ड है डिस्कशन जो हम करने जा रहे हैं सईद गनी साहब के साथ। आप सब उन्हें बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं, इंफॉर्मेशन एंड लेबर मिनिस्टर सिंध हैं आजकल। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं सईद साहब? सईद साहब, लेकिन ये जो मैंने सवाल पूछा कैसे हैं आप, इस वक्त कराची की फिजा ठीक नहीं है और कुछ थोड़ी देर पहले आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने देखी तो ऐसा महसूस हो रहा था कि आप भी अंदर से बहुत मुतमईन या खुश नहीं है जो कुछ कराची में हुआ है और जो पिछले दिनों खुसूसी तौर पे एहतजाज की सूरत में हमारे सामने आया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गवर्नमेंट के लिए इस किस्म के जो वाक़यात होते हैं तो परेशानी का सबब होते हैं। अगर ये जो इंसिडेंट हो गया जिस पे पुलिस एक्शन हुआ, और कोई भी हुकूमत मैं नहीं समझता जो पॉलिटिकली जिसका थोड़ा सा समझती हो चीज़ों को, वो इस किस्म के एक्शन खुशी से करती होगी। और पीपल्स पार्टी का तो माजी बताता है कि हम अवॉइड करते हैं एक मैक्सिमम लेवल तक ये चीज़ें ना हो। लेकिन कल की जो सूरत हाल बन गई थी वो बड़ी अनफॉर्चुनेट के हुआ कि ये पुलिस को एक्शन करना पड़ा। लेकिन जो बुनियादी वजह है ना, जो मैं समझता हूँ कि शायद कोई भी गवर्नमेंट होती उसके पास चॉइस कोई नहीं थी, कि पाकिस्तान में इस वक्त जो क्रिकेट है वो बड़े सालों बाद आई है और हमने बड़े इस पे जश्न मनाए हैं, हम बड़े खुशी का इजहार किया है। फिर इंटरनेशनल टीम्स नहीं आ रही थी, उन्होंने आना शुरू किया। अगर न्यूजीलैंड वापस चली गई तो हम कितना नाराज़ हुए और दुनिया में कितना शोर मचाया कि मसले जाती की। अब PSL एक ऐसा इवेंट है जिसमें पहले तो सिर्फ पाकिस्तानी खिलाड़ी थे, बाहर से भी आते हैं। कराची में उसी मकाम पर जहाँ ये कल सारा कुछ हुआ है वहाँ PSL की टीम्स ठहरी हुई हैं। ठीक है। अच्छा, नॉर्मली किसी भी शहर में ये जब टीम्स जाती हैं तो वो हाई सिक्योरिटी जोन्स होते हैं, वहाँ किसी को जाने की इजाज़त नहीं दी जाती है गैर ज़रूरी तौर पर, कि उनकी सिक्योरिटी जो है वो हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है। वहाँ जब ये कल MQM का प्रोटेस्ट उन्होंने अनाउंस किया तो जो अनाउंस उन्होंने किया ये रिकॉर्ड पर है, इन्होंने मीडिया में बताया है, इन्होंने अपने अरेंजमेंट्स किए हैं, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की है। वो यही था कि हम शारा फैसल से जाएंगे और हम प्रेस क्लब चले जाएंगे। हालांकि शारा फैसल पर भी नहीं होना चाहिए था, इसलिए कि लोगों को बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन बहरहाल हमने वो भी बर्दाश्त कर लिया था। सारा चीज़ जो है वो एज़ पर प्लान तय थी। पुलिस इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही थी। ज़ाहिर है कि इतनी पुलिस नहीं थी कि इनको ज़बरदस्ती कोई इनके ऊपर चढ़ाई करने वाली हो, एक महदूद नंबर था। तो ऑल ऑफ सडन ये जब मेट्रोपोल पहुँचे हैं, वहाँ से बजाय टूवर्ड्स प्रेस क्लब जाएँ, ये सीधे इन्होंने मार्च किया मूव इन पे होटल की तरफ और CM हाउस की तरफ। तो वहाँ उनको बताया गया, डिप्टी कमिश्नर ने, मैं नाम लेके बता रहा हूँ, वसीम अख्तर को कहा, खालिद मकबूल सिद्दीकी को कहा, और लोगों ने औरों को भी कहा होगा कि जी वहाँ पर टीम्स ठहरी हुई हैं और वहाँ सिक्योरिटी के बहुत प्रॉब्लम है, तो बराए मेहरबानी आप उस तरफ ना जाएं, इससे मसाइल पैदा होंगे, पाकिस्तान का नाम ख़राब होगा और खुदा न खास्ता PSL अगर इफेक्ट हो गया तो बहुत नुकसान होगा, हमारी क्रिकेट को नुकसान होगा, हमारे मुल्क को नुकसान होगा। उन्होंने वो बात नहीं मानी और वो चलते चलते पुलिस के रोकने के बावजूद भी नहीं रुके, वो CM हाउस के पास और मूव इन पे होटल के पास आ गए। वहाँ जब आ गए तो उस वक्त भी पुलिस ने कोशिश की कि उनको समझाया जाए, उनसे बात की, कोई सवा घंटा वो बैठे रहे। उनको इस बात पे राज़ी करने की कोशिश होती रही कि अब आप यहाँ आ गए हैं तो बराए मेहरबानी यहाँ से आप वापस प्रेस क्लब चले जाइए, ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ हो रही है, यहाँ पे ना करें। और ये भी कहा कि अगर हम नहीं जाएंगे तो हालत मजबूरी हमें कोई ना कोई एक्शन करना पड़ेगा। वो नहीं माने और उन्होंने ऐलान किया कि हम यहाँ पर धरना देकर बैठेंगे। अब उसके बाद क्या ऑप्शन रह जाता है हमारे पास कि हम इनको डिसबस करें, कोशिश करें कि कोई नुकसान ना हो। लेकिन फिर ये एक वाक़या हुआ जिसमें कुछ लाठी चार्ज भी हो गया, कुछ जो है वो शेलिंग हो गई। अच्छा, ये शेलिंग और लाठी चार्ज एंड ऑब्वियसली पुलिस के जितने भी एक्ट हैं इसको मशरूत किया जाता है सिंध हुकूमत से, और यही कहा जाता है कि जी सिंध हुकूमत के दम पर ये सारा कुछ कर रहे हैं या वो इनको कह रही है कि लाठी चार्ज करो। ये तमाम मामला तो आपने अभी क्लैरिफाई किया है, मगर जब पहली खबर आती है तो ऐसा लगता है कि आप शायद इस एहतजाज से परेशान हो रहे हैं या बदगुमान हो रहे हैं, या कोई ऐसा मसला है जो इतना पेचीदा है कि आप पुलिस फोर्स भेज देते हैं और उन पे लाठी चार्ज करते हैं। देखिए, ये बात इसलिए गलत है कि अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जमात इस्लामी 28 दिनों से बैठी है। ठीक है। और वो उसी रेड जोन में बैठी, ठीक है, जहाँ उनको नहीं बैठना चाहिए। लेकिन हमने नहीं उठाया, ठीक है, बैठे हैं। हालांकि सिंध असेंबली का मेन गेट उन्होंने बंद किया हुआ है, लोगों को तकलीफ कुछ हो रही है, लेकिन बहरहाल चूँकि वो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है PSL वाली या कोई हाई सिक्योरिटी जोन वाली, तो हमने उसको बर्दाश्त किया हुआ है। ठीक है। जमात इस्लामी ने रिसेंटली कई अहम शाराएँ बंद कर दी, अचानक से चले आते हैं, बंद कर देते हैं, लोगों को तकलीफ होती है। हालांकि एज ए गवर्नमेंट ये हमारी जिम्मेदारी है कि जहां हम लोगों को एहतजाज का हक दें, वहां पर जो आपका आम शहरी है जिसका ये हक है कि वो इजीली मूव कर सके, उसके हक को भी हम प्रोटेक्ट करें। लेकिन हम नहीं चाहते कोई बदमज़गी हो,
ہم نے وہ احتجاج بھی برداشت کر لی. تو یہ تاثر اگر کہیں پیدا ہو رہا ہے کہ ہم احتجاج سے پریشان ہیں تو پھر سب سے پہلے ہمیں جماعت اسلامی کو اتنا اثر نہیں بیٹھنے دینا چاہیے تھا. ہم تو ان سے نیگوشیٹ کر رہے ہیں, ہم ان سے بات کر رہے ہیں. پی ایس پی نے اناؤنس کیا کہ ہم سی ایم ہاؤس جائیں گے تو ہمارا ڈیلیگیشن فوراً گیا ان کے پاس, اور صرف یہ بتانے کے لیے کہ بھائی چیف منسٹر ہاؤس پہ تو پہلے بھی ہوتے رہتے ہیں مظاہرے, لوگ آتے ہیں دھرنے بھی دیتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہوا. لیکن ان دنوں میں وہاں برائے مہربانی اب مت آئیے, اس لیے کہ وہاں پر ہوٹلز ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ یہ ٹیمز ٹھہری ہوئی ہیں. تو ان کو بھی ہم کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرف نہ آئیں. مظاہرہ جماعت ایم کیو نے بھی رکھا, ہم نے تو نہیں روکنے کی کوشش کی, لیکن بات خراب ہوئی جب وہ اس جگہ آ گئے جہاں ہم کو نہیں آنا تھا. آپ نے یہ بھی کہا اپنی ایک اسٹیٹمنٹ میں کہ ایم کیو ایم خود ذمہ دار ہے جو ان کے ساتھ ہوا, اور پھر ایم کیو ایم نے جس طرح عورتوں اور بچوں کا ذکر کیا اور انہوں نے کچھ لوگوں کی تشدد کی بھی بات کی, تشدد کے ساتھ ساتھ ہلاکت کی بھی بات کی, جس میں ایک بچے کی بھی بات آ رہی ہے. گو کہ اس کو ریسرچ کرنے پر ہم پہنچ نہیں پائے ہیں کہ وہ کون سا بچہ ہے, لیکن کہیں کہیں وہ نام بھی لے رہے ہیں, علاقہ بھی بتا رہے ہیں کہ پتہ نہیں نیو کراچی میں رہتے ہیں یا کیا ہے. اس حوالے سے کوئی تفصیلات شیئر کریں گے آپ؟ دیکھیں, جب یہ اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں, وہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ ہوا ہے, تو گورنمنٹ کی بھی یہ رسپانسبلٹی بن جاتی ہے کہ فوراً ٹریس کریں کہ یہ چیزیں کہاں ہوئی ہیں, کس طرح ہوئی ہیں. ہماری معلومات کے مطابق ایسی کوئی چیز نہیں ہے. آپ کی معلومات کے مطابق ایسا کچھ نہیں ہوا؟ نہیں, میں بتاتا ہوں آپ کو. پہلا انہوں نے کہا کہ ہمارے سینکڑوں کارکن گرفتار ہیں, عورتیں گرفتار ہیں, لاپتہ ہیں. 6 لوگ گرفتار تھے, بعد میں 2 لوگ کوئی اور بھی تھے, تو ٹوٹل 8 بنے. ان کو ریلیز کر دیا گیا اسی وقت. گرفتار بھی نہیں تھے, حراست میں لیے گئے تھے. وہاں جو سچویشن بنی اس کے بعد وہ چھوڑ دیے گئے. انہوں نے کہا کہ ہمارے اس میں ایک بچے کی ہلاکت ہو گئی. ہم نے بڑا ڈھونڈا, بڑی تلاش کی, کہیں سے بچے کی کوئی ہاسپٹل کے اندر کوئی انٹری نہیں ہے, کوئی ٹریٹمنٹ کہیں نہیں ہوئی ہے, کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی. انہوں نے کہا کہ ہمارے ایک ساتھی کی آنکھ ضائع ہو گئی ہے. یہ کہا انہوں نے. ایک تصویر بھی آئی ہے ان کے, حنیف صورتی ہیں جن کو یہاں سے کوئی بلیڈنگ وغیرہ ہو رہی ہے, لگی ہوئی چوٹ, میں اس کو انکار نہیں کرتا, لیکن ان حنیف صورتی صاحب کی کسی بھی ہاسپٹل کے اندر کوئی انٹری نہیں ہے. جب آپ کو چوٹ لگتی ہے تو فوری طور پہ جاتے ہیں اور جا کے ٹریٹمنٹ کراتے ہیں, اور خاص طور پہ سرکاری اسپتال میں چلے جاتے ہیں, اس لیے کہ پھر آپ کو پولیس کے اوپر کیس وے ساری چیزیں بنتی ہیں. یہ ہوا. پھر آخر میں انہوں نے کہا کہ جی ہماری ایک جو کارکن ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اور جو ان کے اپنے ترجمان نے خبر ریلیز کی اس میں یہ تھا کہ جنا ہاسپٹل میں دوران علاج جو ہے وہ انتقال کر گئے. اچھا. جنا ہاسپٹل میں اسلم نام کا کوئی شخص نہیں گیا. 3 لوگ گئے تھے اس مظاہرے کے بعد. تینوں کو جو نارمل مرم پٹی ہوتی ہے وہ کر کے ان کو روانہ کر دیا, وہ ایڈمٹ بھی نہیں ہوا. تو جنا ہاسپٹل میں کوئی ریکارڈ نہیں, کوئی بندہ نہیں گیا. یہ ان کا یہاں غلط ہوئی. پھر جب یہ سامنے آیا کہ جی کوئی شخص ہیں اسلم صاحب جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور اس طرح سے بھی, تو پھر ہم نے اس کو ٹریس کیا. 8:30 بجے رات کو ان کی انٹری ہے کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز میں. وہ ایک پیشنٹ وہاں گیا ہے, ٹھیک ہے, ظاہر ہے کہ دل کا عارضہ ہوگا اس لیے وہاں لے کے گئے, اور اس کے بعد وہاں سے ان کو ریفر کیا گیا NICVD, اور رات 10:30 بجے وہ NICVD پہنچے ہیں. اور وہاں پہ شاید ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی اس وقت, جو بھی تھا وہ بھی پیپرز ہمارے پاس ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر CM ہاؤس کے پاس پولیس کے تشدد سے وہ زخمی ہو گئے ہیں اور ان کی حالت غیر ہو گئی, تو وہاں سے قریب ترین ہاسپٹل جو ہیں وہ سول ہاسپٹل ہے, وہاں سے جنا ہاسپٹل ہے, وہاں سے NICVD ہے, یا اگر پرائیویٹ ہاسپٹلز بھی ہیں تو وہاں 4-5 اور قریب کے ہاسپٹلز ہیں, وہ کہیں پر ان کی انٹری کوئی نہیں. اور ٹائم بھی میرے خیال میں, ہاں دیکھیں نا, یہ سارا انسیڈنٹ ہوا ہے اراؤنڈ کوئی 6-6:30 بجے. 8:30 بجے CM ہاؤس سے تقریباً کوئی 15-16 کلومیٹر دور ہے وہ کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے, چاہے اس کو چھوٹی تکلیف ہو یا بڑی ہو, کوشش یہ ہوتی ہے کہ نیئرسٹ اس کو ہاسپٹل جو بھی پہلے اس کو وہاں لے کے جائیں. جس طرح آپ نے مینشن کیا کہ پہلے 1 گھنٹے تک گفتگو ہوتی رہی اور پولیس بھی ان کو سمجھاتی رہی اور کمشنر صاحب بھی ہیں, جس طرح سے بھی, اچانک ایسا کیا ہوا جو لاٹھی چارج کی وجہ بنا؟ کیا انہوں نے تجاوز کرنے کی کوشش کی اپنی لمٹ سے, یا ان کی طرف سے پہلے تشدد, MQM کی جانب سے کوئی تشدد ہوا, وہاں سے کوئی لاٹھی چارج ہوا, انہوں نے کوئی بدتمیزی کی, اس نہج پر پہنچے کیوں؟ جی دیکھیں, جب یہ سچویشن بن گئی نا, جو میں نے بتایا کہ پہلے جو پولیس فورس تھی وہ اتنی زیادہ نہیں تھی کہ اتنے 1000-1200 لوگوں کو ڈسپرس کر سکیں. بعد میں پولیس منگائی گئی, بلائی گئی تاکہ زیادہ ان کی تعداد ہو جائے. اس کے بعد ان کو اٹھانے کی کوشش کی گئی, ڈسپرس کرنے کی. اچھا, ایک کلپ چل رہا ہے کہ جی وہ MPA صاحب کو گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں, ان کو لاٹھی لگ گئی. اس سے پہلے کا ایک کلپ ہے کہ یہ MPA صاحب اپنے 5-6 لوگوں کے ساتھ, جن کے سب کے ہاتھ میں ڈنڈے ہیں بڑے بڑے, یہ پولیس والوں پہ ڈنڈے مار رہے ہیں. جب پولیس کو انہوں نے ڈنڈے مارے تو سامنے سے پولیس نے بھی ڈنڈے مارے. اس میں وہ ایک ڈنڈا ان کو لگ گیا ہوگا, انہیں پتہ بھی نہیں تھا کہ MP ہیں. مطلب MPA سے کوئی ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتا نا کہ کس طرح سے ڈنڈے اٹھا کے پولیس کو مارے گا.
تو وہ ان کو پھر انہوں نے پکڑ بھی لیا, ان کو پھر لے کر بھی گئے. وہ فوٹیج, بعد والی فوٹیج آ گئی, پہلے والی نہیں آئی. تو یہ جو لاٹھی چارج ہو گئی, اس میں جو بگدڑ مچی, اس کے بعد تھوڑا سا ہو گیا تھا. پھر یہ ٹیئر گیسنگ بھی ہوئی کچھ, وہ اسی لیے کہ لوگ ڈسبرس نہیں ہو رہے تھے. تو ود ان آئی تھنک میرا خیال ہے کہ 15-20 منٹ میں یہ سارا جو ہے وہ ایپیسوڈ کلیئر ہو گیا, وہ ساری چیزیں صاف ہو گئی تھی اور وہ ختم ہو گیا مسئلہ. اب کیا اسٹانس ہے سندھ حکومت کا؟ ابھی تو یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں اور ایم کیو ایم کی جانب سے جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں وہ اس کو لسانیت کی طرف بھی کہیں کہیں لے کے جا رہے ہیں. ان کے کافی رہنمائیں جو اس حوالے سے بات کر رہے ہیں, کبھی وہ بہادری کو للکارنے کی بات کر رہے ہیں, کبھی وہ بچوں اور عورتوں کی بات کر رہے ہیں, اپنے خاندانوں کی بات کر رہے ہیں. آپ اس سچویشن کو کیسے ٹیکل کریں گے؟ اوور آل ایم کیو ایم کے تناظر میں بھی میں پوچھ رہی ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح جماعت اسلامی ہے, ایم کیو ایم ہے, ہر کوئی الگ الگ احتجاج کر رہا ہے, اس ایسپیکٹ میں بھی بتائیے. دیکھیں, ایک تو میں پچھلے کئی مہینوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایم کیو ایم باقاعدہ ایک ایجنڈا لے کے چل رہی ہے کہ کسی طرح سے ایک مرتبہ پھر جو ہے صوبہ سندھ میں لسانی فسادات ہوں, اس لیے کہ یہ ان کو سوٹ کرتا ہے. جب یہ ہمارے اردو بولنے والے بھائیوں کو, بہنوں کو لڑاتے ہیں, ڈراتے ہیں کسی سے, تو پھر ان کو اپنے وہ امبریلا میں لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی ہم تمہاری چھتری ہیں, باقی تو سب تمہیں مارنے کو لوگ تلے ہوئے ہیں. اس طرح سے وہ اپنی پولیٹکس کو بڑھانا چاہتے ہیں. کراچی میں خاص طور پہ ایم کیو ایم کی جو طریقہ واردات تھا, جو طریقہ سیاست تھا کہ زبردستی وہ الیکشنز جیتے تھے, لوگوں کو ڈراتے تھے, دھمکاتے, کنٹرول کر کے رکھتے تھے, وہ ختم ہوا. اس کے بعد لوگوں نے آزادی کے ساتھ اپنے سیاسی فیصلے کیے ہیں, پارٹیز تبدیل کیے ہیں, ہمارے پاس آئے ہیں اور پارٹیوں میں گئے. تو ایک سیاسی آزادی لوگوں کو ملی ہے, وہ سانس لے رہے ہیں کم از کم ایک آزادانہ ماحول میں. اب اس میں جو کراچی میں اسپیس پیدا ہوئی ہے نا, اب اس کو پیپلز پارٹی بھی کوشش کر رہی ہے کہ جی ہم فل کریں, ہمارا رائٹ ایز اے پولیٹیکل پارٹی. جماعت اسلامی بھی کر رہی ہے, باقی بھی کر رہی ہے. بدقسمتی سے جماعت اسلامی ہو یا ایم کیو ایم کے دوسرے سارے فیکشنز ہوں, وہ اسی گراؤنڈ پہ جا کے کھیل رہے ہیں جس پہ ایم کیو ایم اصل پالیٹکس کرتی تھی. تو وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح سے ہم کر لیں گے, کراچی کے حقوق, کراچی کی بات یہ کر کے. اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے, پیپلز پارٹی کی طرف سے ایسا کوئی نوشن نہیں ہے جس کا لسانیت سے کوئی کنیکشن ہو. دیکھیں, ہو نہیں سکتا. پیپلز پارٹی تو یہ سیاست افورڈ ہی نہیں کر سکتی. جس دن پیپلز پارٹی نے یہ سیاست کی, ختم ہو جائے گی وہ. تو اور دیکھیں, ہم کراچی میں اس وقت ایکسپینڈ ہو رہے ہیں, پیپلز پارٹی کو لوگ جوائن کر رہے ہیں, اور پیپلز پارٹی کے جو الیکٹورل ریزلٹس اگر آپ دیکھیں ریسنٹلی جتنے ہوئے ہیں, تو کراچی میں پیپلز پارٹی جو گرو کر رہی ہے, باقی یا جماعت اسلامی نے تھوڑا بہت کسی حد تک کیا ہے, باقی تمام پارٹیز جو ہیں وہ پیچھے جا رہی ہیں. تو ہمیں تو ایک چیز سوٹ کر رہی ہے کہ ہم لسانیت کے اگینسٹ بول کر لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کر کے کراچی کے اندر اپنا گراؤنڈ بنا رہے ہیں, لیکن باقی جماعتوں کو یہ چیز پسند نہیں ہے. اور پیپلز پارٹی کی کراچی میں بڑھتی ہوئی مقبولیت جو ہے وہ ان کو پریشان کر رہی ہے. اس لیے وہ ان چیزوں پہ آ گئے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو کنٹروورشل بناؤ, اس کو سندھیوں کی پارٹی کر کے دکھاؤ, اس کو اردو بولنے والا کو دشمن کر کے دکھاؤ, اس کو پٹھانوں کا دشمن کر کے بتاؤ. یہ چیزیں کر کے نا وہ ماحول بنانا چاہتے ہیں. تو کیا اس کا آپ نے کیا رد عمل کیا ہوگا, یا آپ لوگوں کی طرف سے کوئی لایا عمل بنایا گیا ہے کہ جو موجودہ صورتحال ہے اور کیوس ہے, کیونکہ پوری سٹی ڈسٹرب ہو جاتی ہے, جیسے آپ نے خود بھی بتایا, راستے بند ہو گئے, کہیں دھرنا ہو رہا ہے, کہیں لوگ نکلے ہوئے, کہیں کوئی کال کر دی کسی بھی چیز کی, سوگ کی بھی کال کر دیتے ہیں, پھر ظاہر ہے لوگ اسی طرح سے نیریٹو کو لیتے ہیں اور اپنا اسکیجول ڈیسائیڈ کرتے ہیں. تو سندھ حکومت نے کیا سوچا ہے, اس کو ٹیکل کیسے کریں گے, سچویشن بہتری کی طرف یا پیس کی طرف کیسے آئے گی؟ دیکھیں, ایک تو سیاست میں مسائل کو حل کرنے کے لیے ڈائلاگ سے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اب جب تک ڈائلاگ نہیں کریں گے نا, چیزیں ریزالو نہیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ قانون پہ جتنا اعتراض کر لیں, سڑک پہ تو حل ہونا ہی نہیں ہے, یہ اسمبلی میں ہی ہوگا. جو بھی چیزیں طے ہونی اسمبلی کے فلور پر ہیں. ہم ہر کسی سے بات کرنے کو تیار ہیں. یہ ایون پہلے دن جس دن یہ امینڈمنٹس معمولی ہم نے کی تھیں, جو انفیکٹ ہم نے قانون کو بہتر بنایا ہے, یہ اس کو کسی اور طرف پیش کرتے ہیں, اس وقت ناصر حسین شاہ صاحب نے کہا, میں نے کہا, سی ایم صاحب نے کہا, اس کے بعد کنٹینیوسلی کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم بیٹھ کر ہمیں بتائیے, تجاویز دیجیے, ہم قانون کو مزید بہتر کرنے کو تیار ہیں, جو چیزیں قابل عمل ہوں گی ہم کریں گے اس کو. لیکن اگر مطالبہ آپ کریں 2001 کا قانون لے آؤ جو پورے ملک میں کہیں نہیں ہے, تو یہاں تو نہیں آ سکتا نا. پھر وہ مطلب کراچی کے لیے یا صوبہ سندھ کے لیے انوکھا قانون تو نہیں آ سکتا. آپ ایک جیسا قانون بنائیں گے یا ملتا جلتا بنائیں گے, یا کم از کم اس چیز پہ بنائیں گے جس پہ زیادہ لوگوں کا اتفاق ہو جائے. تو بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. جماعت اسلامی سے ہم بات کر رہے ہیں, پی ایس پی سے کر رہے ہیں, ہم ایم کیو ایم پی ٹی آئی سے بھی کرنے کو تیار ہیں. لیکن یہ کریں گے اس لیے نہیں کہ یہ بیسیکلی لوگوں کی توجہ بھی ہٹانا چاہتے ہیں مہنگائی سے, گیس کی قلت سے. 350 ارب روپے کا جو بوجھ ڈال دیا لوگوں پہ, اس سے کھاد کا کسانوں کو نہیں مل رہی ہے, آپ کی گندم کی اگلی فصل متاثر ہو رہی ہے, آگے پھر آٹے کا بحران آ رہا ہے, اس سے ہٹائیں گے. چینی بھی آپ کی مہنگی ہو گئی ہے, پیٹرول روزانہ یہ مہنگا کرتے ہیں, بجلی کی قیمت, ان تمام چیزوں سے لوگوں کی توجہ یہ ہٹانا چاہتے ہیں, اور اس کے لیے نئے نئے ایونٹس کریٹ کرنا چاہتے ہیں, جس سے ایک طرف پیپلز پارٹی کو متنازع بنائیں اور دوسری طرف لوگوں کی توجہ جو جینوئن ایشوز ہیں لوگوں کے, اس طرف نہ جائے. اوکے, سو ود دیٹ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں
یہ پوری جو ایک مہم چل رہی ہے یا تحریک چل رہی ہے یہ کس کروٹ بیٹھتی ہے, کس طرح سے پیس ہمیں اٹین ہوتا ہے, اور پیپلز پارٹی کی جو کاوشیں ہیں وہ کس طرح رنگ لاتی ہیں, اور بلکہ جس طرح ہم نے اس کی بات کی کہ بلدیاتی نظام میں جو بہتری آپ کہہ رہے ہیں لائی گئی ہے, اس پہ بھی نیکسٹ سیشن میں ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ بہتری ہے کیا جس پر اتنا ہیو اینڈ کرائی ہوا ہے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آپ کا بہت شکریہ. پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.